नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोटों की तब्दीली के लिए पहले से परेशान अवाम को मरकजी हुकूमत का एक और झटका। अब सिर्फ 2000 रुपए मिलेंगे, नया ऐलान जारी। बैंकों में अवाम की परेशानियां बरकरार, गैर मुतल्लका अफराद की नकल हरकत और पीछे के दरवाजे से रकम की मुंतकली के वाकयात। नोटों की मनसूखी के खिलाफ पार्लियामेंट में एहतजाज के दौरान सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने टीआरएस अरकान पार्लियामेंट को केसीआर की हिदायत। चारमीनार राहरू प्रोजेक्ट के तहत सड़क की तोसी से मुतासिर होने वालों को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी, बलदिया स्टैंडिंग कमेटी में करारदाद मंजूर। आतापुर में ताजिर के पास से 50 लाख रुपए छीन लिए जाने का केस 24 घंटों के अंदर हल, पुलिस के भेस में आकर रकम छीनने का इंकशाफ। और दरगाह यूसुफिन रोड नामपल्ली पर आरटीसी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हलाक, बस ड्राइवर गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बैंक्स की कतारों में घंटों अपनी बारी का इंतजार करने वाले अवाम को मरकजी हुकूमत ने एक और झटका दिया है। मरकज की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जुमा यानी 18 नवंबर से अवाम अब सिर्फ 2000 रुपए तक के ही पुराने बड़े नोट तब्दील करवा पाएंगे। मीडिया से बात करते हुए महकमे माशी उमूर के सेक्रेटरी शक्तिकांत दास ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग रकम तब्दील कर सके, इसलिए यह फैसला लिया गया है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में शादियों के मौसम की वजह से पेश आ रही मुश्किलात को देखते हुए एक खानदान को 2.5 लाख रुपए बैंक से निकालने की सहूलत का भी ऐलान किया है, लेकिन इस सहूलत के लिए अवाम को बैंक की तरफ से तलब करने पर दरकार दस्तावेजात पेश करने होंगे। Larger number of people to get the benefit of exchanging their notes, to enable larger number of people to get this benefit, it has been decided that with effect from tomorrow, that is 18th of November, the existing limit of 4,500 rupees will be reduced to rupees 2,000, and this will be permitted only once per person, once against one account, once per person. So therefore the indelible ink has been introduced, and this we hope will ensure that larger number of people are enabled to reach the counter to exchange their notes. And for marriage, for wedding ceremonies which are going on, up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. Now naturally again these accounts will have to be KYC compliant accounts, and there has to be drawn one per marriage, and it can be drawn either from the account of the father or the mother, or the account of either of the the boy or those who are getting married. And let me complete please. And these accounts naturally will have to be subject to KYC. There has to be PAN details mentioned against the card, and a self-declaration also will be obtained that the money is being drawn only from one account, because it is possible that in a family there will be multiple accounts by the parents or by the son or by the daughter. So therefore there will be a self-declaration, and it is our expectation that the people will adhere to this norm. People in our country are generally law-abiding, and our expectation, government's expectation, is that people will abide by this rule, by this condition, and but nonetheless, just to enforce and to implement it effectively, a self-declaration will be obtained. The sixth point which has been decided by the government is that, as you know, over-the-counter exchange of notes. दूसरी तरफ दिन भर कतारों में खड़े होने के बावजूद भी कई अफराद बड़े नोटों की तब्दीली से महरूम हैं,
لیکن بعض بینکس میں غیر متعلقہ افراد کی سرگرمیاں شبہات پیدا کر رہی ہیں۔ بینک کی قطار سے کاؤنٹر تک جانے کے لیے عوام کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے، لیکن صدی عنبر بازار کے ایک بینک میں بعض افراد کو آزادانہ اندر گھومتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ غیر متعلقہ افراد کی بینکس میں موجودگی کافی سوال کھڑے کرتی ہے۔ حالانکہ بینک میں داخل ہوتے وقت فارم اور شناختی دستاویز بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن غیر متعلقہ افراد کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ عوام سے اس طرح کی کئی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ پولیس کو فوری اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے۔ شہر بالخصوص ساؤتھ زون کے علاقے میں جمعرات کو بھی بینکس کے پاس عوام بالخصوص خواتین کی طویل قطاریں دیکھی گئیں۔ کئی خواتین جن میں ضعیف خواتین بھی موجود تھیں دھوپ میں اپنی باری کا انتظار کرتی نظر آئیں۔ گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر کمسن بچوں کے ساتھ قطاروں میں کھڑی خواتین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ شکایتیں بھی موصول ہوئی ہیں کہ خانگی بینکس میں بڑے نوٹوں کی تبدیلی کا عمل مؤثر طریقے سے انجام نہیں دیا جا رہا ہے۔ گھنٹوں قطاروں میں کھڑے رہنے کے بعد کئی خواتین مایوس لوٹ رہی ہیں۔ بینک کے پاس ضعیف افراد کے لیے بھی مؤثر انتظامات نہ ہونے کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ کئی ضعیف افراد کو نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ جمعے کو دلی روانہ ہوں گے۔ انہوں نے بڑے نوٹوں کی منسوخی کے بعد پیدا صورتحال پر جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کرتے ہوئے ریاست میں کرنسی نوٹوں کی قلت اور عوام کو درپیش مسائل سے واقف کروایا۔ وزیر اعظم نے ان سے خواہش کی کہ وہ اس تعلق سے تحریری طور پر نمائندگی کریں۔ چنانچہ وزیر اعلیٰ جمعے کو روانہ ہوں گے اور ہفتے کا دن شخصی طور پر وزیر اعظم سے نمائندگی کریں گے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ معاشی نظام کو پوری طرح بہتر بنانے کے لیے بڑے نوٹوں کی منسوخی کا فیصلہ اگر فائدہ مند ثابت ہوا تو حکومت کا پورا تعاون رہے گا۔ کیمپ آفس پر بڑے نوٹوں کی منسوخی کے بعد ریاست کی معیشت پر جو اثر پڑا ہے اس کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اصلاحات اور تبدیلیاں ضروری ہیں، لیکن اس طرح کے فیصلے لینے سے پہلے ماہرین اور دانشوروں کے صلاح و مشورے کے ساتھ فیصلے کیے جائیں تو اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کالے دھن کے خاتمے کے لیے مرکزی حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے اس سے عام آدمی، چھوٹے کاروبار کرنے والے پریشان ہیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ چھوٹے تاجرین اور متوسط طبقے کے افراد کو جو پریشانیاں ہو رہی ہیں اسے کم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی حکومت کو مشورہ دیا کہ 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ آمدنی یا نقد رقم کو بلیک منی تصور نہ کیا جائے، اس کو آن اکاؤنٹ ایبل منی کے طور پر تصور کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی حکومت کو ریاست کی طرف سے ادا کیے جانے والے بقایا جات ادا کرنے میں سہولت فراہم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پارٹی ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جمعرات کو وزیر اعلیٰ نے اپنے پارٹی ارکان پارلیمنٹ سے فون پر بات کی اور انہیں ہدایت دی کہ احتجاج کے لیے ایوان کے وسط میں نہ جائیں بلکہ صبر و تحمل سے کام لیں۔ وزیر اعلیٰ بڑے نوٹوں کی منسوخی کے مسئلے پر وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران اس سلسلے میں بات چیت کرنے والے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ TRS پارٹی کا موقف عوام کے حق میں ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوسرے دن بھی دونوں ایوانوں میں زبردست ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ اپوزیشن ارکان نے ایوان کے وسط میں جا کر نعرے بازی کی۔ ریاستی چیف سیکرٹری راجیو شرما نے کمرشل ٹیکس محکمے کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ محکمے کے 1194 کروڑ کے بقایا جات کی وصولی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں سیکریٹریٹ میں محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ ڈیلرز کو SMS کے ذریعے اطلاع دی جائے، بند ہو چکے اداروں اور تاجرین کے بقایا جات کی وصولی میں بھی تیزی لائی جائے۔
چیف سیکرٹری نے یہ بھی کہا کہ بقایا جات کی ادائیگی کے لیے جائیدادوں کو فروغ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بڑے نوٹ منسوخ ہونے کے بعد محکمہ کمرشل ٹیکس میں رقم کی کم وصولی سے آمدنی پر کافی اثر پڑا ہے۔ اجلاس میں کمرشل ٹیکس کے کمشنر انل کمار نے بتایا کہ نومبر 9 تا 16 تک صرف 182 کروڑ روپے وصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سپٹمبر اور اکتوبر میں 3244 کیسز درج کیے گئے، جس سے 44 کروڑ روپے وصول ہوئے۔ تلنگانہ کونسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے سوال کیا ہے کہ آخر وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ وزیر اعظم مودی سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ KCR کو وزیر اعظم کے فیصلے کے بارے میں اپنے موقف کو واضح کرنا ہوگا کہ کیا وہ نوٹوں کی تبدیلی کے حق میں ہے یا نہیں۔ ان کا سوال تھا کہ آخر وزیر اعلیٰ خاموش رہنے کی وجہ کیا ہے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جواب دینے کے بجائے وزیر اعظم نے راہ فرار اختیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام مودی کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ 2000 روپے کے نوٹ کو فوراً منسوخ کرتے ہوئے پرانے نوٹوں کے لیے مزید مہلت دی جائے۔ مسلمانوں کو 4% تحفظات کے تعلق سے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی کے دعوے سے متعلق سوال پر کانگریس لیڈر نے کہا کہ اگر یہ دعوے وزیر اعلیٰ KCR کرتے تو وہ جواب دیتے تھے۔ محمود علی تو بیچارے معصوم ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بینکس کے پاس خاتون کانسٹیبلز کی غیر موجودگی کی وجہ سے قطار میں ٹھہری ہوئی خواتین کو پیش آنے والی دشواریوں سے متعلق 4TV پر نشر کی گئی خبر کے بعد ساؤتھ زون پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے کئی بینکس کے پاس اب خاتون کانسٹیبلز کو تعینات کر دیا ہے۔ ساؤتھ زون کے ایڈیشنل DCP بابو راؤ نے جمعرات کو مختلف بینکس کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بابو راؤ کی نگرانی میں قطاروں میں کھڑے عوام میں پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئیں۔ ضعیف افراد کو بھی بینک میں داخلے کے لیے رہنمائی کی گئی۔ بابو راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ ساؤتھ زون پولیس حدود میں بینکس کے پاس عوام کی سہولتوں کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ کے حصے کے طور پر مہاجرین کیپتا جلو خانہ مارکیٹ کی سڑک کی توسیع کے دوران متاثر ہونے والے افراد کو ڈبل بیڈ روم مکانات فراہم کیے جائیں گے۔ GHMC اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں سلسلے میں قرارداد منظور کی گئی۔ میئر بھیر رام موہن کی قیادت میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں 8 قراردادوں کو منظوری دی گئی، جس میں چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ کے تحت مٹی کے شیرتا لاڑ بازار کی سڑک کے توسیع کاموں کے عمل شروع کرنے کی تجویز سے اتفاق کیا گیا۔ سال 2017-18 کے GHMC کے تجویزی بجٹ مسودے کو پیش کیا گیا، جس سے 24 تاریخ کو منعقد ہونے والے اسٹینڈنگ کمیٹی اجلاس میں زیر بحث لانے سے اتفاق کیا گیا۔ ٹاپا چبوترا تا آصف نگر سڑک کو 80 فیٹ تک توسیع دینے کے لیے 310 جائیدادوں کے حصول کے عمل شروع کرنے کی تجویز کو منظوری دی گئی۔ GHMC کال سینٹر کو موجودہ مقام سے GVK IMR منتقل کرنے اور 100 نمبر ڈائل کو اس کال سینٹر سے مربوط کرنے کے لیے 3 سال کے لیے 2 کروڑ 24 لاکھ روپے ادا کرنے کی تجویز کو حکومت کے پاس روانہ کرنے سے اتفاق کیا گیا۔ اس کے علاوہ جواہر نگر ڈمپنگ یارڈ کی حصار بندی کے لیے سوچھ بھارت فنڈز جاری کرنے کے لیے حکومت سے مطالبے کی تجویز کو بھی منظوری دی گئی۔ شہر کے مختلف سنیما گھروں میں، بڑے شاپنگ مالز اور دیگر تجارتی اداروں میں لی جا رہی اضافہ قیمتوں پر قابو پانے کے لیے کارپوریٹرز کی ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے سے بھی اتفاق کیا گیا۔ رکن اسمبلی سی پربھاکر نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے غیر ذمہ دارانہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے طلباء فیس باز ادائیگی کے لیے پریشان ہیں۔ انہوں نے سابق رکن اسمبلی سنگا ریڈی جے پرکاش ریڈی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر تنقید کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ پرکاش ریڈی کا شمار مخالف تلنگانہ پارٹیوں سے ہوتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جمعرات کو دارالسلام میں پارٹی ارکان مقننہ، کارپوریٹر، صدور معتمدین اور استقبالیہ کمیٹی کے ارکان کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 11 ربیع الاول کو جشن رحمت للعالمین اور 12 ربیع الاول کو نعتیہ مشارک کے انتظامات سے واقف کروایا گیا۔
بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ تمام صدور و معتمدین اور کارکنوں کو اعانتی کوپنز دیے جا رہے ہیں۔ 28 نومبر تک رقم جمع کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ 2 روزہ جشن کے اخراجات سے بچنے والی رقم سے سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے غریب طلباء کو امداد فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے عوام سے اس سلسلے میں مالی تعاون کی بھی اپیل کی۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس بھی دارالسلام میں 11 اور 12 ربیع الاول شریف کو جلسہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کلین نعتیہ مشاعرہ زیر نگرانی محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ منعقد ہوتا ہے۔ بر صغیر کا ایک مقدس جلسہ جو پورے ملک میں اپنی ایک انفرادیت ہے۔ اس جلسے میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام مشائخین نظام قائدین مخاطبت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مقامی مقررین کے علاوہ بیرونی مہمان مقررین بھی اس جلسے میں شرکت اور مخاطبت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کو کلی نعتیہ مشاعرہ دارالسلام میں منعقد ہوتا ہے اور محترم نقیب ملت کی زیر نگرانی اس میں شہر حیدرآباد کے ممتاز نعت گو شعراء کرام کے علاوہ ملک بھر کے دیگر شہروں کے مہمان نعت گو شعراء کرام منظوم نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے جمعرات کو نور خان بازار میں مختلف سرکاری تعلیمی اداروں میں ڈیجیٹل کلاس رومز کا افتتاح انجام دیا۔ سید احمد پاشا قادری نے گورنمنٹ اسکول چادر گھاٹ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اور اپر پرائمری اسکول میں ڈیجیٹل کلاس رومز کا افتتاح انجام دینے کے بعد اساتذہ سے اپیل کی کہ طلباء کو ان کلاسز سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ مقامی مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ رکن اسمبلی معظم خان نے بہادر پورے کے 4 سرکاری مدارس میں ڈیجیٹل کلاس رومز کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس کام کے لیے ریاستی حکومت سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے ڈیجیٹل کلاسز کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں پروجیکٹر کے ذریعے پردے پر عملی طور پر سمجھایا جا رہا ہے جس سے سبھی طلباء آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس حکومتی اسکیموں کی عمل آوری میں تعاون کرتے ہوئے اسے عوام تک پہنچاتی ہے۔ اس موقع پر مقامی مجلسی کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی معظم خان نے جہانما ڈویژن میں 70 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مذکورہ رقم سے CC روڈ، NP2 پائپ لائن کے علاوہ مین ہولز کے کور لگائے جائیں گے۔ اس موقع پر مجلسی اراکین بلدیہ حسینی پاشا، محمد مبین اور محمد سلیم کے علاوہ سابق رکن بلدیہ بشر اسد بھی موجود تھے۔ 1 سال قبل ٹرانسپورٹ کمپنی کی طرف سے ترغیبی رقم نہ ملنے پر خودکشی کرنے والے محمد ظہیر کے افراد خاندان نے اندرا پارک پر دھرنا دیا۔ متوفی کی اہلیہ نورین اور ساتھی ڈرائیورز نے بتایا کہ ظہیر کی موت کے فوری بعد کمپنی نے 20 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا تھا، لیکن اب تک وہ رقم جاری نہیں کی گئی۔ اوبیر اور اولا کے احتجاجی ڈرائیورز نے مطالبہ کیا کہ ظہیر کے افراد خاندان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور انہیں فوری رقم جاری کی جائے۔ الوال پولیس میں خاتون نے اپنے کتوں کے چوری ہونے کی شکایت درج کرائی ہے۔ الوال میں رہنے والی خاتون سندھا منی اپنے دیہات گئی تھی۔ جب وہ 3 دن بعد گھر پہنچی تو اس کے کتے غائب تھے۔ متاثرہ خاتون نے اس مکان سے متصل رہنے والے ایک چوکیدار سے جب اس تعلق سے پوچھا تو اس نے لا علمی ظاہر کی اور اس نے بتایا کہ وہ روزانہ اس کے کتوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ الوال پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے کتوں اور اس کے سارقوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پیٹ بشیر آباد پولیس حدود کے علاقے باپو نگر میں گولی چلنے سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی شب پیش آیا جس میں ایک شخص تیجا نے ناگی ریڈی کے پیٹ پر گولی چلا کر زخمی کر دیا۔ مقامی افراد نے تیجا کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا ہے۔ پولیس ایک کیس درج کرتے ہوئے تیجا کو گرفتار کر چکی ہے جبکہ ناگی ریڈی کو مقامی دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں معلوم نہ ہو سکا کہ تیجا نے ناگی ریڈی پر کس وجہ سے گولی چلائی۔ پولیس ناگیندر کے ایک اور ساتھی چکراورتی سے بھی اس واقعے کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ سبرآباد پولیس نے چہارشنبے کو اتاپور میں ایک تاجر سے 50 لاکھ روپے رقم چھین لینے کے معاملے کو 24 گھنٹوں کے اندر حل کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔
डीसीपी पद्मजा ने मीडिया से बात करते बताया कि खुद साख्ता पुलिस बनकर रविंदर रेड्डी, रेड्डैया राजू और नरेश ने ताजिर से 50 लाख रुपए की रकम छीन ली थी। डीसीपी ने बताया कि रेड्डैया राजू मुअत्तलशुदा होमगार्ड है, जबकि रविंदर रेड्डी इंश्योरेंस एजेंट है। मुतासरा ताजिर ने नए नोटों की तब्दीली के लालच में 50 लाख रुपए के पुराने नोट लेकर जा रहा था। उस वक्त मंसूबाबंद तरीके से नरेश, रविंदर रेड्डी और रेड्डैया राजू ने उससे रकम छीन ली। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 37 लाख रुपए जब्त किए हैं, जबकि मफरूर नरेश की तलाश जारी है। नामपल्ली में दरगाह यूसुफैन के चौराहे के पास एक मोटरसाइकिल सवार आरटीसी बस की टक्कर से हलाक हो गया। ये वाकया चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब पेश आया, जिसमें नामालूम शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि हादसे का शिकार हो गया। हबीबनगर पुलिस ने आरटीसी बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। हादसे में हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। एलबीनगर पुलिस ने कानूनी तौर से नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी करने के इल्जाम में 2 वकला को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी वेणुगोपाल ने बताया कि वाकया जुमेरात की दोपहर के औकात में चेतनापुरी में पेश आया, जिसमें सुधाकर रेड्डी और भरत रेड्डी ने अपने पास काम करने वाली नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी की। मुतासर लड़की ने सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। एसआर नगर पुलिस ने डकैतियां अंजाम देने के इल्जाम में एक टोली के 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी पंजागुट्टा पुलिस एम वेंकटेश्वरुलु ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बोराबंडा बस स्टैंड के पास सीसीटीवी के फुटेज के जरिए यूसुफगुड़े के रहने वाले 24 साला एस के नासिर, 19 साला बी सांबा, 24 साला बी कोटेश्वर राव और जुवेनाइल लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि नासिर और सांबा ने शिकायत कुनिंदा श्री शंकर जी के घर को 12 नवंबर को लूटने के लिए एक मंसूबा बनाया, जिसमें इन दोनों ने शंकर जी को पकड़ा और रकम का मुतालबा किया। रकम न देने पर इन दोनों ने श्री शंकर को चाकुओं से वार करके जख्मी कर दिया और मुकाम वाक़े से 3.5 तोले के तिलाई जेवरात और 2 सेलफोन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद बुरी आदतों में मुलव्विस हैं और वो आराम और आसाइश और अपने शौक को पूरा करने के लिए चाकू की नोक पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के खिलाफ एसआर नगर पुलिस में 3 केसेस दर्ज हैं, जिसमें से एक केस में पुलिस लाए जेवरात, 4 सेलफोन और एक चाकू को बरामद कर चुकी है। स्वराराम के मुकामी अफराद ने चोरी की कोशिश करने वाले एक सारिक को पकड़कर डुंडीगल पुलिस के हवाले कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक प्रभाकर और उनकी अहलिया स्वराराम के इलाके में किराना शॉप चलाया करते थे। ये दोनों जुमेरात की सुबह करीब 10 बजे नाश्ते के लिए जब अपने मकान पहुंचे तो सारिक अलमारी का खुफल तोड़कर तिलाई जेवरात और दूसरी अशिया का लेकर फरार हो रहा था। मुकामी अफराद ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नोटों की तब्दीली के लिए पहले से परेशान अवाम को मरकजी हुकूमत का एक और झटका, अब सिर्फ 2000 रुपए मिलेंगे, नया ऐलान जारी। बैंकों में अवाम की परेशानियां बरकरार, गैर मुतल्लका अफराद की नकलो हरकत और पीछे के दरवाजे से रकम की मुंतकली के वाकयात। नोटों की मनसूखी के खिलाफ पार्लियामेंट में एहतजाज के दौरान सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने टीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट को केसीआर की हिदायत। चारमीनार राहरू प्रोजेक्ट के तहत सड़क की तोसी से मुतासिर होने वालों को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी, बलदिया स्टैंडिंग कमेटी में करारदाद मंजूर। अतापुर में ताजिर के पास से 50 लाख रुपए छीन ले जाने का केस 24 घंटों के अंदर हल, पुलिस के बेस में आकर रकम छीनने का इंकशाफ। और दरगाह यूसुफैन रोड नामपल्ली पर आरटीसी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हलाक, बस ड्राइवर गिरफ्तार।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।